अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मोहतरम और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है खैर व बरकत के असबाब। इस सिलसिले के अंदर हर किस्त में एक नए सबब पर बात की जाती है कि बरकत के क्या असबाब हैं, और एक सबब ज़िक्र करके उसको देखा जाता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर इस सबब दाखिल हो तो हम अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से बेहतरी ला सकते हैं। आज हमारा उन्वान है सुबह के वक्त में क्या अमाल किए जाएं तो खैर व बरकत आए। सुबह के वक्त में करने के ताल्लुक़ से अहादीस मुबारका में बहुत सारे अमाल बयान किए गए हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यक़ुलुल्लाहु ताला अज़्ज़ा व जल्ला, अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, या इब्न आदम उज़कुरनी मिन बादि सलातिल फ़ज्र, कि मुझे नमाज फ़ज्र पढ़ने के बाद याद कर। साअतन व बाद सलातिल असर साअतन, और नमाज असर पढ़ने के बाद भी मुझे याद कर, कुछ देर फजर के बाद, कुछ देर असर के बाद। फरमाया अक्फ़िका मा बैनहुमा, तो मैं तेरे लिए किफ़ायत करूँगा, यानी कि तमाम काम जो है वो संवर जाएंगे जो इन दोनों औक़ात के दरमियान आते हैं। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अल फ़ज्र फ़ी जमाअतिन, जिसने फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ी, सुम्मा क़अदा यज़्कुरुल्लाह, फिर बैठ गया और अल्लाह का जिक्र करना शुरू कर दिया यहाँ तक कि सूरज तुलू हो गया। उसके बाद सुम्मा सल्ला रकाअतैनी, फिर शख्स ने 2 रकत नमाज पढ़ी। इस शख्स के लिए हज्जतिन व उमरा, हज और उम्रे का सवाब है। ताम्मतिन ताम्मतिन ताम्मा, मुकम्मल 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 हज और उम्रे का सवाब है। इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने इस रिवायत को नकल किया। यानी बंदा अपना मामूल ये बनाए कि सुबह का आगाज़ ये करे, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, उसके बाद अज़कार करता रहे यहाँ तक कि सूरज बुलंद हो जाए। तिलावत भी कर सकता है उससे पहले, लेकिन सूरज बुलंद होने के बाद मज़ीद 20 मिनट इंतज़ार करना है। इस वक्त के अंदर तिलावत करना जायज़ तो है, सूरज बुलंद होने से लेकर 20 मिनट तक, लेकिन बेहतर यह है कि अज़कार पढ़े जाएं, ज़िक्र अज़कार किए जाएं। सूरज बुलंद हो जाए, फिर नमाज इशराक़ व चाश्त अदा की जाए, और इस वक्त में जो ये नमाज पढ़ना है और उससे पहले अल्लाह का जो ज़िक्र करना है, ज़िंदगी के अंदर क्या बेहतरी लेकर आता है। एक और रिवायत सुनिए। नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्सुबहतु तमनउ रिज़्क़, जो बंदा सुबह के वक्त सो जाता है तो इसका ये सोना रिज़्क़ में तंगी लाता है। उलमा ने लिखा कि अगर कोई शख्स फजर पढ़ने के लिए तो उठता है, लेकिन फजर पढ़ने के बाद सो जाता है सूरज निकलने से पहले, वो भी इसी में दाखिल होगा, क्योंकि जो सुबह का वक्त है सूरज तुलू होने तक, ये वक्त रिज़्क़ की तकसीम का वक्त है। इस वक्त के अंदर रिज़्क़ तकसीम किया जाता है। जो बंदा इस वक्त में सो जाता है तो उसके साथ रिज़्क़ में तंगी के मसाइल दरपेश रहते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, इय्याकुम व नौमतल गुदा, खबरदार सुबह के वक्त सोने से बचो। क्या क्या नौसतें हैं सुबह के वक्त सोने में? फरमाया, फ़इन्नहा मबखरतुन, सुबह के वक्त में सोना मैदे के जो बुखारात हैं उनमें तगय्युर पैदा करता है, जिसकी वजह से मुंह के अंदर तगय्युर पैदा हो जाता है, यानी कि मुंह के अंदर बदबू पैदा हो जाती है। तो जो सुबह के वक्त में सोता है उसके मुंह में बदबू रहती है। फरमाया, व मुजफरतुन,
اور اس کی طبیعت کے اندر سستی پیدا ہو جاتی ہے۔ وَمُجْعَرَةٌ، اور صبح کے وقت میں سونا نکاح پر اثر ڈالتا ہے۔ اب نکاح پر اثر کس طرح ڈالتا ہے؟ ممکن ہے اس کی یہ توجہ ہو کہ بندہ جب رزق میں تنگی آ جائے گی اور رزق میں دشواری آ جائیں گی تو ممکن ہے بیوی اس کے ساتھ رہنا پسند ہی نہ کرے۔ ممکن ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اور مختلف پس منظر ہوں۔ ایک پس منظر جو بیان ہوا وہ میں نے آپ سے عرض کیا۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بلغنا ان الارض تعج الی اللہ تعالی، کہ زمین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرتی ہے من نومۃ العالم بعد صلاۃ الصبح، کہ جب کوئی عالم فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتا ہے، یا من نومۃ العالم بعد صلاۃ الصبح، کہ جب لوگ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاتے ہیں تو زمین اس کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتی ہے۔ یعنی یہ تو رزق کے تقسیم کا ٹائم تھا، رزق بانٹا جا رہا تھا، بندے کو چاہیے تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، اذکار کرتا، استغفار کرتا، اللہ تعالیٰ سے مانگتا، بجائے اس کے جو آدمی چادر تان کے سو جاتا ہے تو پھر اس کے رزق میں تو تنگی آتی ہے۔ تو علماء نے یہ لکھا کہ جو بندہ انتظار کرتا ہے سورج کے طلوع ہونے کا اور اس کے بعد عشاء کو چاشت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ ان خیر و برکات کو حاصل کر لیتا ہے۔ عشاء کو چاشت کے کیا فضائل ہیں اس تعلق سے ایک حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ بندہ جب صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ کے بدلے اسے صدقہ نکالنا ہوتا ہے، اور جب بندہ نماز ضحیٰ پڑھ لیتا ہے، عشاء کو چاشت کی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر جو صدقہ دینا ہوتا تھا وہ صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث پاک کو نقل کیا۔ اب بات یہ ہے کہ صبح کے وقت ایک تو یہ کہ سونا نہیں ہے، کم از کم سورج جب تک طلوع نہ ہو جائے۔ دوسرا یہ کرنا ہے کہ اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اذکار کرنے میں، استغفار کرنے میں، تلاوت قرآن میں، عبادات میں، ان میں مصروف رکھنا ہے تاکہ وہ جو فرشتے رزق تقسیم کرتے ہیں وہ اس کے لیے مبارک لمحات ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے زیادہ سے زیادہ رزق دیا جائے۔ اب صبح کے وقت میں کرنے کے بہت سارے اعمال ہوتے ہیں، اور عام طور پر شجروں کے اندر اور وظائف و اوراد کی کتابوں کے اندر لکھے بھی ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت کے اندر یہ اعمال کیے جائیں، یا یہ اذکار کیے جائیں، یا ان آیات کی تلاوت کی جائے۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے کتاب الاذکار، بہت ہی نفیس کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول مختلف طرح کے اذکار نقل فرمائے ہیں۔ مثال کے طور پر شام میں کیا پڑھنا ہے، صبح میں کیا پڑھنا ہے، رات میں کیا پڑھنا ہے، مختلف طرح کے اذکار ذکر فرمائے ہیں۔ ترجمہ بھی اس کتاب کا ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ طریقہ قادریہ طاریہ سے منسلک ہیں تو شجرہ قادریہ طاریہ کے اندر بہت سارے ایسے اذکار ہیں صبح کے وقت پڑھنے کے، ان اذکار کی اپنی برکتیں ہیں۔ مثال کے طور پر اس میں ایک وظیفہ ہے سورہ حشر کی آخری آیات پڑھنی ہوتی ہیں۔ اب اس کے تعلق سے بعض مشائخ نے بیان کیا کہ ان آیات کی برکت یہ ہوتی ہے کہ بندہ جو جنات ہیں اور شیاطین ہیں ان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ دیکھیے صبح کے وقت میں کیے جانے والے ان اعمال کی کیا کیا برکتیں ہیں، کیا کیا فضائل ہیں۔ ایک اور عمل میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، صبح کے وقت سے اس کا تعلق ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا باکروا بالصدقہ، صبح کے وقت میں صدقہ دو، فإن البلاء لا يتخطى الصدقۃ۔ کیا مثال اور کیا اسلوب ہے مثال بیان کرنے کا، قربان جائیے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بلائیں ہیں وہ صدقے سے جیت نہیں سکتی۔ تو علماء نے لکھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح دو گھوڑ سوار ہوں اور دو گھوڑ سوار بھاگے جا رہے ہیں اور جیتے گا وہی جو آگے رہے گا، تو صبح کے وقت میں جو صدقہ ادا کرنا ہے، صبح کے وقت میں دیا جانے والا جو صدقہ ہے
وہ بلاؤں پر، مصیبتوں پر، آزمائشوں پر اس طرح غالب رہتا ہے کہ جس طرح جیتنے والا گھوڑا آگے نکلتا ہے اور وہ باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے۔ تو فرمایا ان البلا لا يتخطى الصدقہ، کہ جو بلائیں ہیں وہ پھر صدقہ سے نہیں جیت سکتی۔ صبح کے وقت نکالے جانے والے صدقے کے اندر یہ فضیلت پنہا ہے، یہ اس کی برکت جو ہے نا اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی۔ تو صبح کے حوالے سے بات یہ ہے کہ صبح کا جو وقت ہے وہ انسانی عملی زندگی کا ابتدائی وقت ہوتا ہے۔ تو جو بندہ اپنے ابتدائی وقت کو اچھے طریقے سے گزارتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ کرتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے گزارتا ہے، اس کی بارگاہ سے طلب کرتے ہوئے گزارتا ہے، تو یقینی طور پر اس کو دیا جاتا ہے، اس کی سنی جاتی ہے، اس کا مدعا پورا کیا جاتا ہے، اور جو خیر و برکات یہاں ہم نے آج سنی ان سے یقینی طور پر اسے حصہ دیا جائے گا، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں ان بشارتوں سے نوازا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دن کے ابتدائی حصے کو بالخصوص اچھے طریقے سے، بہتر طریقے سے، روحانی طریقے سے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہاں سے وہ حضرات سبق لیں کہ جو رات کو 2، 2:30، 3 بجے سوتے ہیں، فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے اور 10، 11، 12 بجے اٹھتے ہیں، تو وہ جو فجر کی نماز قضا ہوئی اس کی نوسط اپنی جگہ پر کہ اس نے فرض جو ہے وہ ترک کیے ہیں۔ فرض ترک کرنے والا فاسق ہوتا ہے۔ خود نماز جو ہے خیر و برکت کا بہت بڑا سبب ہے، تو جو نمازی ہوتا ہے اس کے رزق میں ویسی برکت کی جاتی ہے، تو جو بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے رزق میں یقینی طور پر تنگی آنی ہے۔ اور ویسے بھی مشائخ کا یہ طریقہ رہا ہے، بزرگان دین کا یہ معمول رہا ہے کہ صبح کے اول حصے میں یعنی فجر سے بھی پہلے وہ اٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کیا کرتے تھے، عبادات بجا لایا کرتے تھے۔ تو یہ معمول مشائخ کا ہے، اور فساق اور فجار کا جو معمول ہے وہ یہ ہے کہ وہ رات ان کے لیے عید ہوتی ہے اور دن ان کے لیے سونے کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ترتیب ہے یہ ترتیب مناسب نہیں ہے۔ ہاں کسی کی ڈیوٹی ہے رات کی، اس نے رات جاگنا ہی ہے، یا کسی کا ٹھیک ہے کوئی ایسا معمول ہو گیا، لیکن اس میں بھی یہ کوشش کی جائے کہ فجر کی نماز تو پڑھنی ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اشراق و چاشت کا جب وقت ہو جائے اس کے بعد سونا چاہیے، تاکہ جو رزق کی تقسیم کا وقت ہے بندہ اس وقت کے اندر غفلت کا شکار نہ ہو۔ بندہ اس وقت کے اندر غافل ہو کر سوئے گا تو رزق میں تو تنگی آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے رزق میں فراوانی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اپنی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔